बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को जो ब्रीफिंग दी गई अस्करी क़ियादत की तरफ से, उससे मुतालिक ये तासुर दिया गया कि जैसे उसका मुतालबा अपोजिशन या बिलखुसूस पीपल्स पार्टी ने किया था और स्पीकर असद कैसर ने मेहरबानी करते हुए अस्करी क़ियादत को ब्रीफिंग देने के लिए बुलाया और ये जैसे उनका फ़ैसला था, तो हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत ये है कि ख़ुद अस्करी क़ियादत ने आज से 2 महीने पहले जो नई सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की, तालिबान की और बाकी मामलात की, उससे मुतालिक सियासी क़ियादत को एतमाद में लेने का फ़ैसला किया था। चुनांचे पहले इमरान ख़ान साहब को बुलाया गया ISI हेडक्वार्टर कुछ अहम वज़ीरों के साथ, और ये ब्रीफिंग उनको दे दी गई और इमरान ख़ान साहब को भी इन बातों का पहली मरतबा उस ब्रीफिंग में अंदाज़ा हो गया कि तालिबान के साथ मामलात किस सिमत में जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल किस सिमत में जा रही है और अमरीकी क्या मांग रहे हैं या क्या मांग रहे थे, और उसके जवाब में अस्करी क़ियादत ने उनसे क्या कहा है। बहरहाल इसका पस मंज़र फिर ये था कि उसके बाद फिर अपोजिशन की बारी थी। चुनांचे पहले यानी आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले एक ब्रीफिंग का अहतमाम किया गया था, लेकिन बाद में वो DG ISI की बजाय शाह महमूद कुरैशी ने दी। उसमें पीपल्स पार्टी के अक्सर कायदीन भी शरीक थे, उसमें अफरासियाब खटक साहब जैसे लोग भी थे, मोहसिन दावड़ साहब भी उसमें थे, खुर्शीद कसूरी साहब भी उसमें थे। हाँ, अलबत्ता उसमें JUI ने और महमूद खान चगज़ई साहब की पार्टी ने शिरकत से इनकार किया था। वो ब्रीफिंग जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने दे दी तो उसका बिल्कुल उलट नतीजा निकला। उसमें एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब को खरी खरी सुननी पड़ी और दूसरा वो बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव हो गया और खैर की बजाय उससे उल्टा शर बरामद हो गया। चुनांचे उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि ये ब्रीफिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग में दिलवाई जाए ताकि उसमें JUI, BNP मैंगल और चगज़ई साहब की पार्टी जैसी पार्टियां भी शरीक हों। चुनांचे बिलावल भुट्टो से ये बात की गई कि वो इसका मुतालबा कर लेंगे और स्पीकर साहब को ये स्क्रिप्ट दिया गया था कि वो उनके साथ हाँ करें। इस ब्रीफिंग में जो कि 8 घंटे पे मुहित रहा, मजमूई तौर पर क्या डिस्कशन हुई, जो मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं और जो मैंने नतीजा अख़ज़ किया था और जिसको मैंने इस ब्रीफिंग के इख्तिताम के फ़ौरन बाद ट्वीट भी किया था, तो क्रक्स उसका ये था इस पूरी ब्रीफिंग का। नंबर 1, सियासी क़ियादत को बताया गया कि अफ़गान तालिबान को सियासी हल पर आमादा करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो बात नहीं मान रहे हैं। दूसरा नुक्ता जो कि तकरीबन तमाम सियासी लीडरों के लिए बड़ा हैरान कुन भी था, वो ये था कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान या TTP अंदर से एक हैं। तीसरा अहम नुक्ता जिसका ब्रीफिंग में अहाता किया गया वो ये था कि जो अशरफ गनी साहब की हुकूमत है उसको पाकिस्तान की कोशिशों का इल्म है कि किस तरह पाकिस्तान तालिबान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था मुसालहत के लिए और किस तरह पाकिस्तान ने हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी अशरफ गनी की हुकूमत मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्टिव है और अशरफ गनी और उनके दीगर हुकूमती ओहदेदार वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल कर हालात ख़राब कर रहे हैं। चौथा नुक्ता ये था कि इस बात का ख़तरा मौजूद है कि तालिबान बज़ोर ताकत काबुल पर कब्ज़ा कर लें और उस सूरत में पाकिस्तान को ब्लो बैक का या मनफी असरात का सामना करना पड़ेगा। एक और बात जो सियासी क़ियादत को इस वक्त बताई गई वो ये थी कि अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहे हैं, ताहम जो एयर कॉरिडोर का मसला है वो अभी तक अमेरिकी जो साबका मुआहदा है 9/11 के बाद उसकी रूह से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो अड्डों वाला मामला था ये बहुत पहले, कई माह पहले अस्करी क़ियादत के साथ डिस्कस हुआ था और एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज़ वहाँ से अमरीकियों को कहा गया था। तो इमरान ख़ान साहब से इस मामले पे न तो अमरीकी क़ियादत ने कोई बात की है, न उनको नो कहा है, बल्कि ख़ुद उनको अस्करी क़ियादत की तरफ से नो कहने की बात का काफ़ी अरसे बाद पता चला और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए ये कहा कि हमारी तरफ से अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा गया है। और छठा नुक्ता जो इस ब्रीफिंग में जिसका अहाता किया गया वो ये था कि हम अमरीकी दबाव के बावजूद
چین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں البتہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں اور دونوں کو ساتھ چلانے کی کوشش کریں گے۔ ساتواں نقطہ یہ تھا کہ ہمارا افغانستان میں مزید کوئی فیورٹ نہیں ہے، نہ ہم کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں نہ کسی کو اپوز کر رہے ہیں، اور افغان جو بھی حکومت بنائیں ہمارے لیے وہ قابل قبول ہوگا۔ اب یہاں پہ میں اپنی کوئی رائے نہیں دے رہا کہ واقعی یہ حقیقت ہے یا نہیں، لیکن میں صرف اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ جو عسکری قیادت کی طرف سے اس پارلیمانی لیڈروں کو بتایا گیا۔ پھر ایک اور نقطہ یہ تھا کہ طالبان طاقت کے بل پر قابض ہوئے اور خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان کو مہاجرین اور کئی دیگر حوالوں سے مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو اس صورتحال میں یہ ان کو بتایا گیا کہ پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسند تنظیم اور بالخصوص ٹی ٹی پی کو بھی تقویت مل سکتی ہے۔ یہ بریفنگ جو کہ نہایت خوشگوار ماحول میں اس کا انعقاد ہوا، اس میں آخر میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے سامنے 4 سوالات بھی رکھے گئے اور ان سے کہا گیا کہ وہ ان 4 موضوعات پہ عسکری قیادت کی رہنمائی کرے۔ ایک نقطہ جو پارلیمانی لیڈروں کے سامنے یا پارلیمنٹیرین کے سامنے رکھا گیا وہ یہ تھا کہ اگر طالبان بزور قوت قابض ہو جائیں افغانستان پہ، یعنی یہ کہا گیا کہ ہماری تو خواہش اور کوشش یہ ہے کہ وہ بزور طاقت قابض نہ ہو اور پولیٹیکل نتیجہ نکلے، کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو، لیکن اگر وہ بزور طاقت قابض ہو گئے تو اس صورت میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے کہا گیا کہ وہ اس پہ اپنی رائے دے دیں۔ دوسرا سوال جو ان کے سامنے رکھا گیا وہ یہ کہ اگر مزید ریفیوجیز پاکستان میں داخلے کی کوشش کرتے ہیں تو اس صورت میں پھر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو آنے دینا چاہیے یا ان کو بارڈر کے اس پار روک دینا چاہیے یا پھر بارڈر کے قریب ان کے لیے ایران کے طرز پہ جگہ مختص کرنی چاہیے؟ ایک اور نقطہ جس پہ سیاسی قیادت کی رائے مانگی گئی اور جو سوال ان کے سامنے چھوڑا گیا وہ یہ تھا کہ اگر افغان طالبان ہماری بات نہیں مانتے اور ان کا رویہ وہ افغانستان اور پاکستان میں انتشار کا موجب بنتا ہے تو کیا پھر پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں کو انہیں ناراض کر کے ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور ایک آخری نقطہ جس پہ ان سے رہنمائی مانگی گئی وہ یہ کہ اگر کسی وقت پاکستان کے اندر امریکہ کی طرف سے ڈرون حملے کی صورت میں یا کسی اور صورت میں کوئی کارروائی ہوتی ہے تو پاکستان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ نقطے تو ان کے پاس چھوڑے گئے اور کشمیر کا ضمنی طور پر تذکرہ ہوا اس میٹنگ میں، مختصر سی بریفنگ اس حوالے سے بھی دے دی گئی، لیکن پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک اور بریفنگ دی جائے گی جس میں ایک تو جو سوالات چھوڑے گئے ہیں اس پہ سیاسی قیادت کی رائے لی جائے گی اور دوسرا کشمیر اور انٹرنل سیکیورٹی کے معاملے کو اس میں تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے لایا جائے گا۔ اس بریفنگ میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں عمران خان صاحب تشریف نہیں لائے تھے، اس کے بارے میں متضاد دعوے ہوئے۔ اگلے دن فواد چودھری صاحب نے یہ فرمایا کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے اسپیکر سے کہا گیا تھا کہ عمران خان اگر آ گئے تو وہ واک آؤٹ کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کی تردید کی، لیکن میرے خیال میں اس حوالے سے فواد چودھری صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں اور جو قرائن ہے وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس میٹنگ میں شرکت کو بھی وزیر اعظم عمران خان نے اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لسٹ شروع میں حکومت کی طرف سے تمام شرکاء کو دعوت کے ساتھ بھیجی گئی تھی اس میں عمران خان صاحب کا نام نہیں تھا۔ اب اگر شہباز صاحب نے یا کسی اور نے اعتراض کرنا تھا تو یہ اعتراضات بریفنگ سے ایک دن پہلے ہوئے، کیونکہ ایک دن پہلے بلاول بھٹو صاحب نے اس لسٹ میں جو شرکاء کی لسٹ تھی اس میں رد و بدل کیا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جو فارن آفس کی بریفنگ تھی اس میں فرت اللہ بابر صاحب، افراز سیاب خٹک صاحب، ملیحہ لودھی صاحبہ اور 5-6 جرنلسٹ جس میں بھی شامل تھا ان کو وہاں پہ مدعو کیا گیا تھا۔
تو انہی لوگوں کو اس میٹنگ کے لیے بھی مدعو کیا گیا تھا، جس میں فہد حسین صاحب بھی تھے، مجیب الرحمن شامی صاحب بھی تھے۔ تو وہ لسٹ جب بلاول بھٹو صاحب نے دیکھی تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو اس بریفنگ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل اسد قیصر وغیرہ سے یا شاہ محمود قریشی وغیرہ سے زیادہ بات مقتدر حلقوں میں بلاول بھٹو کی سنی جاتی ہیں، اور وہ ایک پیج پہ ہیں ان کے ساتھ بھی۔ تو بلاول بھٹو صاحب کی رائے کی روشنی میں نہ صرف یہ کہ ان جو خصوصی دعوت پہ بلائے گئے لوگ تھے ان سے معذرت کی گئی، بلکہ بلاول بھٹو صاحب نے اپنی پارٹی کی طرف سے کچھ مزید نام بھی لسٹ میں ڈلوا دیے۔ لیکن بلاول صاحب نے بھی عمران خان صاحب کے معاملے پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ میٹنگ کے بریفنگ کے دوران بلاول بھٹو نے یہ سوال اٹھایا اور آرمی چیف کو مخاطب کرتے انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر صاحب اس میں کیوں نہیں ہے؟ اب اگر فواد چودھری صاحب کی بات درست ہے تو اس وقت فواد چودھری صاحب کی طرف سے یا پھر دیگر وزراء کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا کہ جی یہ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا۔ پھر ایک اور چیز بھی کہ اور کس معاملے میں شہباز شریف صاحب کی بات سپیکر نے یا پھر حکومتی وزراء نے مانی ہے؟ کیا یہ شہباز شریف صاحب نے اسد قیصر صاحب کو بتایا ہوتا ہے کہ اسمبلی کے اندر میری ہر تقریر کے بعد اور بلاول کی ہر تقریر کے بعد آپ نے مراد سعید کو بلانا ہے؟ وہ تو اس پہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں، لیکن چونکہ عمران خان صاحب کا حکم ہے اس لیے اسپیکر صاحب وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ماضی میں بھی ان کا رویہ یہی رہا ہے کہ جب گلگت بلتستان کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی تھی اس میں بھی عمران خان صاحب تشریف نہیں لائے تھے۔ پھر یہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے کئی اہم معاملات بھی وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے لیے اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس کی مشاورت ضروری ہے۔ پھر ایک اور چیز جس کی وجہ سے حکومت کا دعویٰ جھوٹ ثابت ہوتا ہے یہ ہے کہ اس دن عمران خان صاحب نے اپنا شیڈول پہلے سے بنا کے رکھا ہوا تھا۔ مثلا اس دن جو کسان کنونشن تھا، اب اگر عمران خان صاحب کا یہاں آنے کا کوئی ارادہ ہوتا تو پھر وہ کسان کنونشن نہ رکھتے، باقی تقریبات نہ رکھتے، وہ پہلے سے طے تھی۔ اس لیے حکومت کی یہ بات بالکل غلط لگتی ہے کہ جیسے اپوزیشن کی رائے کے احترام میں ان کو نہیں بلایا گیا۔ کچھ حکومتی وزراء کی طرف سے یہ دلیل دی گئی کہ یہ تو چونکہ اپوزیشن کے لیے بریفنگ تھی اس لیے اس میں وزیر اعظم کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر صرف اپوزیشن کے لیے یہ تھی بریفنگ تو پھر اس میں حکومتی وزراء کو کیوں بلایا گیا؟ مجموعی طور پر جو تقاریر ہوئی اس میں الحمدللہ سب نے بڑے نرم لہجے میں، بڑے پیار کے لہجے میں، بغیر کسی تنقید کے اکثریت مقررین کی تقریر ایسی تھی۔ سب سے لمبی تقریر بلاول صاحب نے کی تھی، انہوں نے زیادہ وقت وہ 2012 میں پارلیمنٹ کی قرارداد اور رضا ربانی صاحب کی کاوشوں پہ گزارا۔ پھر شہباز شریف صاحب نے بھی اسی طرح کی تقریر کی اور دونوں لیڈروں نے عسکری قیادت کو ان معاملات پہ اپنے تعاون کا یقین بھی دلایا۔ جو نسبتاً بہتر تقاریر سمجھی جاتی ہیں وہ حیدر ہوتی صاحب کی تھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے اسد محمود کی بھی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا ٹون اور لہجہ بھی وہ نہیں تھا جو باہر ان جماعتوں کا ہوا کرتا ہے، اور انہوں نے ان حوالوں سے یا کسی اور حوالے سے کوئی خاص تنقید نہیں کی۔ البتہ محسن داوڑ کی تقریر لمبی بھی تھی اور یہ واحد تقریر تھی کہ جس میں عسکری قیادت پہ یا عسکری اداروں پہ انہوں نے اعتراضات کیے، اور جب انہوں نے لہجہ تلخ کیا یا تلخ ایشوز اٹھانے لگے تو اسپیکر اسد قیصر نے شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی قومی اسمبلی ہے، انہوں نے محسن داوڑ کو روک لیا۔ لیکن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسپیکر کو روکا اور انہوں نے کہا کہ نہیں محسن داوڑ کو بولنے دے، یہ ان کا حق ہے۔ تو اس کے بعد محسن داوڑ بولے، لیکن محسن داوڑ کی باتوں کے جواب میں
پھر آرمی چیف نے بھی ڈیٹیل کے ساتھ جواب دیا، اور پھر اس کا دیکھا دیکھی چونکہ باقی لوگوں کو بھی کچھ ہمت ہوئی تو پھر بلاول بھٹو صاحب نے علی وزیر کے لیے معافی کی درخواست کی آرمی چیف سے، جس کے جواب میں آرمی چیف نے انہیں بتایا کہ ان کی اگر ذات کا مسئلہ ہوتا تو وہ ضرور معاف کر لیتے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف وغیرہ نے ان کی ذات پہ تنقید کی، ان کا نام لیا، لیکن انہوں نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ جو بندہ میرے پورے انسٹیٹیوشن کو چیلنج کرے گا یا اس کے امیج کو خراب کرے گا تو میں اپنی طرف سے ان کو معافی نہیں دے سکتا۔ حالانکہ اس میں بھی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ علی وزیر کے خلاف مقدمہ بلاول بھٹو صاحب کی حکومتی سندھ کی طرف سے قائم کیا گیا ہے، اور ایف آئی آر بھی ان کی طرف سے درج ہوئی ہے، اور عدالت میں پیروی بھی ایک لحاظ سے سندھ حکومت کی طرف سے کی جاتی ہے۔ تو اگر بلاول صاحب میں اتنی ہمت ہے تو پھر وہ ان سے اپیل کرنے کی بجائے وہ خود بھی اس مقدمے کو واپس لے سکتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہاں پہ بڑی ایک دلچسپ بات کہہ دی۔ جب یہ بریفنگ ختم ہوئی تو ظاہر ہے کہ 8 گھنٹے کی بریفنگ تھی، اس میں نہ اسپیکر صاحب نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، نہ کسی حکومتی وزیر مشیر نے اپوزیشن والوں کو چور کہا، نہ اپوزیشن کے لیڈروں نے کوئی حکومت سے متعلق سخت لہجہ استعمال کیا، نہ کسی نے دوسری کی طرف کتاب پھینک کی، نہ کسی نے دوسرے کی طرف کوئی غلط اشارہ کیا، اور سب لوگ نہایت ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ یہ 8 گھنٹے تک بیٹھے تھے۔ اور یہ بھی انٹرسٹنگ تھا کہ جس طرح قومی اسمبلی میں آپ دیکھیں تو حاضری کبھی 10% ہوتی ہے، کبھی 20% ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ الحمدللہ حاضری 100% تھی، اور سب لوگ انتہائی وقت پہ آئے ہوئے تھے، اور پھر آخری وقت تک بڑے سکون سے بیٹھے رہے۔ تو اسی کنٹیکسٹ میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہا کہ جنرل صاحب آپ کبھی کبھی آیا کریں اسمبلی میں تاکہ یہاں کا ماحول اسی طرح رہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں 8 گھنٹے گزر گئے، ہر طرف سے بڑی خاموشی ہے، بڑی شرافت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے طنزاً کہا کہ چیف صاحب ویسے بھی یہ اسمبلی تو آپ کی اپنی ہے، تو کبھی کبھی آپ اسی طرح چکر لگایا کریں کبھی کبھی تاکہ وہاں کا ماحول پرامن رہا اور خوشگوار رہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو شرکاء میں سے کسی نے آواز لگائی کہ نہیں چیف صاحب کو خود آنے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے، چیف صاحب صرف اپنا یہ سٹک بھجوا کے اسپیکر کی کرسی پر رکھا کریں تو پورے اسمبلی کا اور پارلیمنٹ کا ماحول خوشگوار ہوگا اور کسی کو غلط حرکت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اس پہ بہرحال کہا بھی لگا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے لیے تاسیسی اجلاس بلایا ہوا تھا جس میں پی ڈی ایم کی تاسیس ہوئی اور جس میں پھر تمام پارٹیوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت میں مل کے ایک بڑا انقلابی بیانیہ تیار کیا، تو اس انقلابی اعلامیے پہ آخر میں شاہد خاقان عباسی صاحب پہلے خاموش تھے، انہوں نے پھر کہا کہ جی میں ایک ضروری بات کرنی ہے، ایک نقطہ اس میں اور شامل کر لیں۔ تو سب لوگ حیران تھے کہ شاہد صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اس میں یہ نقطہ شامل کریں کہ اصل میں ایجنسی کا ایک ہی افسر ہے جو اپوزیشن کو بھی ڈیل کرتا ہے اور جو حکومت کو بھی ڈیل کرتا ہے، جس کی وجہ سے اپوزیشن کا اور ہمارا استحقاق مجروح ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ نقطہ ڈال دے کہ کم از کم اپوزیشن کے لیے وہ ایجنسی ایک دوسرے افسر کا تقرر کرے اپوزیشن کو ڈیل کرنے کے لیے۔ تو اس پہ بھی بڑا قہقہہ لگا اور انہوں نے خود اپنی جماعت سمیت اپوزیشن کی تمام جماعتوں پہ یہ ٹانٹ کیا کہ حکومت کی طرح ان کو بھی ایک ایجنسی کا ایک معمولی افسر ہی ڈیل کرتا رہتا ہے۔